बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16वें पारा के ख़ुलासा के साथ मैं हूँ एहतशाम फ़ारूकी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान पाक का ये 16वां पारा भी 3 सूरतों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें सूरह कहफ़ का कुछ बकिया हिस्सा है, सूरह मरियम इसके अंदर मुकम्मल आती है और इसके बाद फिर सूरह तौहा भी इसी पारा के अंदर मुकम्मल हो जाती है। पिछले पारा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या था, जिसको हमने बयान नहीं किया था और हमने कहा था कि हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर इसको बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के दोनों पैगंबर हैं। बाज़ उलमा ने ये भी कहा कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ये पैगंबर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के कोई वली है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से इत्तला मिलती है कि समंदर के किनारे एक ऐसे साहिब इल्म हैं कि जिनके पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उनको तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। और तलाश के लिए निकल पड़ते हैं, रास्ते में आप समंदर के किनारे जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हो जाती है। यहाँ पर हज़रत मूसा आपसे इजाज़त मांगते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इजाज़त दे देते हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि तुम्हें मेरे साथ अगर तुमने रहना है तो तुम्हें चुप रहना होगा, बोलोगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे आप। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस शर्त पर आप चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर कुछ 3 जो थे वो अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके ऊपर चुप नहीं रह सकते और फिर यूँ दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं। अब वो वाक़यात क्या थे? उनमें से पहला जो वाक़या था वो तो ये था कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आप वो कश्ती के ऊपर सफ़र करने लगते हैं। तो जब वो सफ़र करने के बाद आप दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं और वो कश्ती वाला बंदा आपसे पैसे नहीं लेता, तो आप उसके तख्ते को उखेड़ देते हैं और उखेड़ कर आप उसको दोबारा से सेट कर देते हैं। उसके बाद फिर एक ये वाक़या था, इसके ऊपर हज़रत मूसा बोल पड़ते हैं। फिर दूसरा वाक़या था, उसके ऊपर उसमें यह हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं हज़रत ख़िज़र के हमरा, तो एक गांव में से, एक बस्ती में से गुज़रते हुए हज़रत ख़िज़र ने एक बच्चे को पकड़ा और पकड़कर उसको कत्ल कर दिया, जिसको इसी पारा के अंदर बयान किया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला आपसे एक मरतबा फिर पूछ लिया तो हज़रत ख़िज़र बोले, अलम अकुल्ला का इन्नका लन तस्तती मइया सब्रा, कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप हरगिज़ मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे? तो हज़रत मूसा ने कहा कि अगर इस मर्तबा के बाद मैं आपसे सवाल करूं तो फिर जो है आप मुझे साथी ना रखिएगा। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं और आगे चलते चलते आप एक बस्ती के पास आते हैं और आकर बस्ती वालों से खाना तलब करते हैं। बस्ती वाले आपको खाना देने से इनकार कर देते हैं और फिर एक गांव के अंदर एक दीवार थी जो गिर रही थी, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को सीधा कर देते हैं। अब उस दीवार को सीधा कर देते हैं और मजदूरी भी नहीं लेते। इस पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़ते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर आप चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। तो यहाँ से फिर इन दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं और इन दोनों का सफ़र जो इकट्ठा था वो इख्तिताम पजीर हो जाता है, जिसको इसी पारा की इसी सूरा की आयत नंबर 78 के अंदर बयान किया गया है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम बोलते हैं, क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनका सउनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, कहा कि ये मेरी और आपकी जुदाई का वक्त है, अब मैं आपको इन बातों का असल मतलब बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सकें। फिर आप बयान करना शुरू करते हैं और सबसे पहले उस कश्ती वाले की बात बताते हैं। अम्मस सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीनी यअमलून फ़िल बहर, कि वो जो कश्ती थी तो वो मिस्कीन लोगों की थी जो दरिया के अंदर काम करते थे, दरिया में काम किया करते थे और कुछ पैसे कमाते थे। तो मैंने चाहा कि मैं इसको ऐबदार कर दूं, क्योंकि इसके आगे एक बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। फिर आपने वो जो बच्चे को कत्ल किया था उसकी बात बताते हुए आप फरमाते हैं, और वो जो लड़का था तो इसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो लड़का भी इन्हें सरकशी और कुफ्र के अंदर मुब्तला कर देगा, तो मैंने उस बच्चे को ख़त्म कर दिया। अब ये 2 वाक़यात हो चुके थे और आगे फिर जो तीसरा वाक़या था, वह अम्मल जिदारू फ़कान अली ग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति, के बहरहाल वो जहाँ तक दीवार का ताल्लुक़ है, जो मैंने दीवार सीधी की थी तो वो 2
یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے باپ کا خزانہ دفن تھا۔ اس نے اس لیے دفن کیا تھا کہ جب یہ دونوں بڑے ہو جائیں گے تو جب یہ ٹھیک کرنے لگیں گے اس گھر کو، اس مکان کو یا دیوار کو درست کرنے لگیں گے تو یہ خزانہ اپنے لیے نکال لیں گے۔ لیکن وہ دیوار جب گر جاتی تو لوگ ممکن ہے کہ وہ خزانہ لے لیتے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے وہ دیوار اس لیے سیدھی کی تھی تاکہ میں ان بچوں کے ساتھ بھلائی کر دوں اور ان کے اوپر ایک احسان کر دوں۔ پھر یہ 3 واقعات تھے اور جن کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکتے اور یہاں سے پھر ان دونوں کے راستوں کی ابتدا جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر اگلا واقعہ جو اس پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ قصہ ذی القرنین ہے۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قوم نے یأجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یأجوج ماجوج پر دیوار چن دی اور اب وہ قرب قیامت میں داخل ہوں گے، جس کا تذکرہ اسی پارہ کی آیت نمبر 83 کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے ذی القرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا کہ جب کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کیا، تو پھر اسی سورہ کہف کی ابتدا کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ذی القرنین کی بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان کے بارے میں مفسرین نے جو آپ کا لقب ذی القرنین ہے اس کے بارے میں 4 طرح کی اقوال کو ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے، اس لیے آپ کو ذی القرنین کہا جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کے سر پر 2 چھوٹے ابھار تھے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا، انہیں ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا گیا تھا، تو اس لیے ان کو ذی القرنین کہا جاتا ہے۔ اور یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تھے، تو اس لیے بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے، ایک حضرت ذی القرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علی نبی جینا و علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ تو یہ واقعہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر سورہ مریم کے اندر تقریباً 11 انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جس میں سے 3 انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں قدری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور باقی بھی اس کے علاوہ بھی کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ابتدا کے اندر جہاں سے اس سورہ مبارکہ کی آیت ہو رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ پھر یہاں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، کہ پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، کہ اے زکریا ہم نے تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دی ہے جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا اور کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ اب یہاں پر یہ حیران ہو جاتے ہیں اور حیرانی کے عالم میں عرض کرتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے، قال کذالک، کہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا تھا حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یعنی آپ کو بغیر کسی ہڈی کے، بغیر ماس کے، کسی بھی چیز کے بغیر ہم نے پیدا کیا تھا مٹی سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ہمارے اوپر اور بھی زیادہ آسان ہے کہ ہم بڑھاپے کی حالت میں تمہیں اولاد عطا فرما دے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت
یحییٰ علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی بھی مشکل آن پڑے، تو ہر حال میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور وہی ہے جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پھر اسی طرح اسی پارہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، کہ جب حضرت مریم کو خوشخبری دی گئی، بتایا گیا کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، تو وہ کہنے لگیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ مریم نے کہا کہ میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کبھی کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی ارشاد ہوتا ہے، جناب جبریل فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تمہارے میرے اوپر یہ بہت آسان ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اسی پارہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا کو، جو آپ کا چچا تھا آزر، اس کو دعوت کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا چچا سے کہ شرک نہ کرو، اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو آپ کو اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ باقی جو 8 انبیاء کرام ہیں اس میں سے ان کا تذکرہ بالکل مختصر آیا ہے، اور یہاں بعض تو انبیاء ہیں جن کا فقط نام آیا ہے۔ ان انبیاء کے نام سماعت فرما لیجئے۔ فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اسی پارے کے اندر موجود ہے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اسی پارے کے اندر موجود ہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ اسی پارے کے اندر موجود۔ پھر یہاں سے سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 مضامین کو بیان فرمایا۔ پہلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اسی پارے کے اندر دی گئی ہے، اسی آیت سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما تحت الثریٰ۔ یہ سارے کا سارا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت کے اندر بے پناہ مشقت اٹھاتے، راتوں کو اتنی طویل قرات فرماتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے، ان میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال لیتے تھے۔ جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام غمگین ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے، آپ کی حالت بدل جاتی، آپ پریشانی کا شکار جو ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں پر تسلی عطا فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ لیں، کہ ہم نے یہ قرآن کو آپ کے اوپر بوجھ بنانے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ یہ تو آسانی کے لیے ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی پارے کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جب واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام ایک جگہ پر رکتے ہیں، تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر ٹھہرو۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ کی چنگاری دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ٹھہرو، یہاں پر تھوڑی دیر رکو کہ میں تمہارے لیے کچھ وہ آگ یا چنگاری میں سے کچھ لے کر آؤں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک آپ سرسبز و شاداب باغ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک روشن تھا، اور آپ اس کے جتنا قریب جاتے ہو وہ اتنا ہی آپ سے دور ہو جاتا۔ اب وہ دور ہوتا جاتا، حضرت موسیٰ اس کے مزید قریب جاتے، لیکن وہ مسلسل دور ہوتا جا رہا تھا۔ تب وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی اور فرما دیا فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، کہ جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو ہم نے ندا فرمائی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، ہم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، کہ آپ اس مقدس وادی طویٰ کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
یہ جو معجزہ تھا عصا والا یہ یہاں پر عطا کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے اور اس کے ساتھ میں اب تکیہ لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور یہ میری بھی اس کے علاوہ بھی کئی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ قال القھا موسیٰ، کہا موسیٰ اس عصے کو زمین پر ڈال دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عصے کو جب زمین کے اوپر ڈالتے ہیں فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو یہ ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے اور یہ دوڑنا شروع کر دیتا۔ قال خذها ولا تخف، کہ فرمایا کہ آپ ڈریے مت اور اس کو پکڑ لیجئے، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اب پھر ایک یہ معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، اور دوسرا جو تھا آپ کو معجزہ یہاں پر عطا فرمایا گیا وہ کیا تھا؟ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں وہ دکھائیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اگین یہ دعا دیکھیں، اللہ سے حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بہترین نمونہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہم اس وقت اللہ سے دعا کریں، اسی کی بارگاہ بے نیاز کے اندر ہم جھکیں۔ عرض کرتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر کر دے اور وہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر کر دے، اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک فرما تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں ٹھیک طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا بس اسی طرح کا مفہوم چلتا رہتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارے کا سارا واقعہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جادوگروں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں پر اس سے مباحثہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ انہیں نشانیاں دکھاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہ جب اپنے معجزات دکھانے کے بعد وہ فتح فرما لیتے ہیں، آپ کو فتح ہو جاتی ہے، تو جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ پھر راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ فرعون کا مع اپنے علاوہ لشکر کے پانی کے اندر غرق ہو جانے کا تذکرہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں پھر بنی اسرائیل کا ناشکرا پن بیان کیا گیا ہے کہ یہ کس قدر ناشکری قوم تھی کہ ان کے لیے اتنی سہولتیں اور اتنی آسائشیں تھیں، ان کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ سامری کا پھر بچھڑا بنانا، اسرائیلیوں کی دلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی، پھر اپنے بھائی حضرت ہارون کے اوپر غصے کا اظہار کرنا کہ جب آپ واپس آئے تھے تو وہ بچھڑے کو معبود بنا چکے تھے، وہ بھی اسی پارے کے اندر اس کا تھوڑا سا تذکرہ موجود ہے، اور حضرت ہارون کی وضاحت کا تذکرہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو اس پارے کے اندر بیان کیا، اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو مسجود ملائک بنایا، تمام فرشتے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان سجدہ نہیں کرتا۔ تو اب فرما دیا کہ آپ جنت میں رہیں، جنت میں آرام ہی آرام ہے، یہاں پر آپ کو کسی طرح کی کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، لیکن ایک کام ہے کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیتے ہیں، تو آپ کا پھر زمین کے اوپر نزول ہوتا ہے، پھر اللہ سے آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ کو پھر معافی بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالی ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔